सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिले का वक्त शुरू हो चुका है। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप किसी भी हवाले से शरई मसाइल पूछना चाहें, दीन के अहकाम जानना चाहें, बिलखुसूस रमज़ान शरीफ की आमद है तो रोज़े से मुतालिक, तरावीह की नमाज से मुतालिक, ज़कात से मुतालिक मसाइल जानना चाहें तो आप हमसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे, SMS भी लेने की कोशिश करेंगे। तब अव्वल ता आखिर सिलसिले को मुलाहजा फरमाएं। दीगर जो इस्लामी भाइयों की कॉल्स हमें मौसूल होती हैं या यहाँ से जो सवाल किया जाता है वो भी इंशाअल्लाह उसका जवाब जो होगा हमारे लिए फ़ायदा मंद होगा। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ज़ियाए दुरूद सलाम के अंदर सफ़ा नंबर 6 पर हदीस पाक नकल फरमाते हैं, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ज़रूर एक सवाल कॉल्स की इब्तिदा से पहले कि शाबानुल मुअज़्ज़म की इब्तिदा ही से रोज़े से मुतालिक, फ़ितरे से, ज़कात से मुतालिक लोगों ने सवालात करना शुरू कर दिए। अब हमारे कई नाज़रीन ऐसे होंगे कि जो रोज़ाना ही हमारा सिलसिला देखते होंगे, कई अक्सर देखते होंगे, कई देखते रहते होंगे जब जब मौका मिलता होगा। तो कई सवालात ऐसे हैं कि जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं। जैसे कल का सिलसिला था इंजेक्शन के हवाले से, कल भी सवाल आया, और भी कितने तोले पर जो है ज़कात हो जाती है। ये सवाल आते ही रहते हैं और अभी रमज़ान शरीफ में भी आएंगे, क्योंकि नाज़रीन बदलते हैं तो वो उनको मालूम नहीं होता तो वो सवाल कर लेते हैं। तो हम उनकी दिलजोई के लिए और बहुत सारे नाज़रीन को पेश नज़र रखते हुए हम दोबारा सवाल करते हैं। तो जो पहले सीख चुके होते हैं, एक फितरी तकाज़ा है कि एक चीज़ सीखी हो जो दिल नहीं चाहता कि दोबारा वो सुनी जाए, तो क्या अच्छी अच्छी नीयतें हो सकती हैं कि हम दोबारा मसला सुने और उसकी तरफ तवज्जो करें। जैसे आजकल के सिलसिले देख कर कोई बोले यार ये तो दोबारा रोज़े की मसाइल सिखाएंगे, वो तो हमें आते ही हैं, तो ना देखे। तो क्या कोई ऐसा है कि उसको इनको दोबारा देखने पे भी सवाब मिलेगा, सीखने का फ़ायदा भी होगा? इस हवाले से इरशाद फरमाएं ताकि अभी जो रमज़ान शरीफ आने वाला है और अभी जो सिलसिले हो रहे हैं दोनों के अंदर उसका ज़हन बन सके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, बात यह है कि इल्म और इल्म दीन की बात जब जब भी सुनी जाएगी, जब जब भी पढ़ी जाएगी और जब जब भी किसी इल्म दीन की महफिल में हम शिरकत करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इल्म दीन हासिल करने का जो सवाब है वो तो हमें ज़रूर मिलेगा। ठीक है। यानी अव्वलन ये नियत की जा सकती है कि मैं इल्म दीन की महफिल में इसलिए बैठ रहा हूँ या दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का सिलसिला मैं इस नियत से देख रहा हूँ कि ये इल्म दीन की एक महफिल है। इल्म दीन की महफिल में अगर मैं बैठूँगा तो मुझे इल्म सीखने का जो सवाब है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से दिया जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जब जब भी इल्म दीन हासिल किया जाता है, अब मिसाल के तौर पर एक ही मसला है, वो आज भी बयान हुआ, वो कल भी बयान हुआ, वो उससे अगले दिन भी बयान हुआ। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बयान करने वाले के एतबार से बाज़ औक़ात एक बात बयान होती है, बाज़ औक़ात दो बातें बयान हो जाती है, बाज़ औक़ात उसी मसला के ज़िम्न में 3 बातें भी बयान हो जाती हैं। ये भी फ़ायदा हासिल होता है। ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक दफ़ा आपने मसला सुना, क्योंकि हमारा मुस्तकिल ये काम नहीं है। जिन लोगों का मुस्तकिल ये काम है, जैसे जिन लोगों को इल्म के साथ बहुत ज़्यादा शगफ है, जैसे उलमा ही हैं। अब उलमा जो हैं वो बार बार एक ही बात को जब सुनते रहेंगे, उनको पहले भी मालूम है, तो अब क्या होता है कि वो बार बार सुनते हैं, तो उनके लिए ये होता है कि ये बात तो हमने पहले भी सुनी थी। मगर अवामुन नास में ये बात कम होती है। सवाब उलमा के लिए भी उतना ही है, सवाब जानने वाले के लिए भी उतना ही है। एक आलिम दीन है, उसको मालूम है कि आज इखलास के मुतल्लिक बयान होगा
اور اخلاص کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اسے معلوم ہیں، اسے پتہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے باوجود جب وہ بیٹھے گا علم دین کی محفل میں ثواب کی نیت سے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو اس کا ثواب ملے گا. اور رہا عوام الناس کا تعلق کہ جو عوام ہیں وہ ایک مرتبہ مسئلہ سننے سے سمجھ میں بھی نہیں آتا. اکثر اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ دارالافتاء میں کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے طلاق کا فلاں مسئلہ مدنی چینل پر سنا تھا، یا میں نے کاروبار کا فلاں مسئلہ مدنی چینل پر سنا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے. سبحان اللہ. اب جو بات وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ 100% غلط ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ وہ فقط ایک دفعہ سننے سے، کیونکہ اس کو اصول و ضوابط معلوم نہیں ہوتے، اس کی اصطلاحات معلوم نہیں ہوتی اس بات کی، تو ایک دفعہ سننے سے وہ ذہن نشین ہوتا بھی نہیں ہے. تو اس لیے اگر بار بار ہم سنیں گے تو بار بار سننے سے ایک تو مسائل ہمارے ذہن میں پختہ بھی ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ جتنی دیر علم دین کی محفل میں بیٹھے رہیں گے، علم دین کی محفل میں بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا، وہ دین کا مسئلہ سیکھنے کا بھی ثواب ملے گا. اور علم کی قدر ہے ہی یہی کہ ایک ہی بات آپ کسی محفل میں بیٹھے، سامنے والا نے کوئی بات شروع کی، آپ 99 مرتبہ اس بات کو سن چکے ہیں، تو علم کی قدر کا تقاضا یہی ہے کہ 100ویں مرتبہ بھی اس بات کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنا جائے. سبحان اللہ. علماء کے کثیر واقعات موجود ہیں. ماشاءاللہ. یعنی کسی شخص نے ایک کتاب پڑھی یا ایک رسالہ پڑھا، علماء کے کثیر واقعات اس میں موجود ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ یہ کتاب پڑھی، بہت سارے فوائد ملے، پھر میں نے دوسری مرتبہ یہ کتاب پڑھی، اب جو فوائد ملے وہ پہلے فوائد سے جدا تھے، پھر دوبارہ کتاب پڑھی، اب جو فوائد ملے، جو پہلے 2 مرتبہ فوائد حاصل ہوئے تھے، تیسری مرتبہ کے فوائد پہلے 2 مرتبہ کے فوائد سے اور زیادہ تھے. ماشاءاللہ. تو یہ ہوتا ہے، چاہے ہم کتاب پڑھتے ہیں، چاہے ہم علم دین کی کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو علم کی قدر کا تقاضا بھی یہی ہے. یہ وہی علم دین ہے جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو یہ وہی والا علم ہے جس کے جو ہے وہ فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ علم کی محفل میں اگر ہم شرکت کریں گے تو وہ کئی ہزار نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ اس کا جو ہے ہمیں ثواب ملتا ہے. تو یہ نیت کر لیں، بار بار سنیں گے، بار بار سنیں گے، انشاءاللہ عز و جل مسائل پختہ ہو جائیں گے. جب مسائل پختہ ہو جائیں گے تو ان پر عمل کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی. اچھا حضور، الفاظ جو ہے نا وہ اثر رکھتے ہیں، اور الفاظ کا ایک مفہوم ہوتا ہے جو دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کا معنی کچھ اور بھی ہوتا ہے. جیسے آپ نے علم کی محفل کا لفظ بولا نا، اور علم کی محافل میں جانے کے فضائل ہم سنتے ہیں حدیثوں کے حوالے سے، درس و بیان میں آتے رہتے، تو ذہن یہ جاتا ہے کہ محفل کا لفظ جب بولا جائے گا نا تو کوئی محفل ہی ہوگی کہ بہت سارے افراد جمع ہوں گے اور اہتمام ہوگا. تو جیسے میں اور آپ اس وقت علم دین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہی بات مدنی چینل کے ذریعے نشر بھی ہو رہی ہے، اور گھر میں کوئی ایک ہی آدمی بیٹھ کے سن رہا ہے، یا 2 افراد علم دین کے حوالے سے آپس میں سوال جواب کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، کوئی مسئلہ سکھاتے ہیں، تو کیا یہ بھی علم دین کی محفل کرائی گئی، یا کوئی ایکو ساؤنڈ ہو اور ایک پورا سٹیج بنا ہو، لوگوں کو دعوت دی جائے اور آخر میں لنگر بھی ہو، تو یہ علم دین کی محفل ہے؟ دیکھیں، محفل کا وقت کا جو لفظ ہے وہ استعمال کر دیا جاتا ہے، کیونکہ عمومی طور پر لوگ محافل میں جمع ہوتے ہیں، وہاں علماء کے بیانات ہوتے ہیں، تو محفل کا لفظ یوں استعمال کر لیا جاتا ہے. احادیث طیبہ میں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ لوگ جمع ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، علم دین سیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، تو فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. احادیث طیبہ میں بھی محافل کے لفظ استعمال ہوئے ہیں جہاں زیادہ لوگ جمع ہوں. اصل یہاں پر جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے علم دین کے حوالے سے. ٹھیک ہے. علم دین کے حوالے سے جو شخص علم دین ذاتی طور پر خود پڑھ رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. انشاءاللہ. جو 2 افراد آپس میں بیٹھ کر علم دین کے متعلق بات کر رہے ہیں، چونکہ وہ علم دین کے متعلق بات کر رہے ہیں تو ان کو بھی ثواب ملے گا. زیادہ افراد بیٹھ کر علم دین کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا. زیادہ افراد بیٹھے ہوں، 2 افراد بیٹھے ہوں، یا کوئی ایک ہی فرد بیٹھا ہے علم دین کی کسی بھی طرح سے وہ علم دین حاصل کر رہا ہو، تو سب کو انشاءاللہ عز و جل ثواب ملے گا. وہ ایک ہماری جو مروجہ محفل ہے اس سے وہی مراد نہیں ہے. مراد فقط یہ ہے کہ علم دین کا حصول ہو، علم دین حاصل کر رہا ہو، تو جو شخص علم دین حاصل کرے گا انشاءاللہ عز و جل جو بھی ثواب ہے اس پر مرتب ہوگا، یعنی اس کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور کہا بھی جاتا ہے کہ اذا قرر تقرر،
کہ جب ایک چیز کو بار بار اس کی تکرار کی جائے، پڑھا جائے، تو انشاءاللہ وہ پختہ بھی ہو جاتی ہے، تو فضائل بھی انشاءاللہ علم دین کے حاصل ہوں گے، ثواب بھی ملے گا۔ اور ایک بات اگر ہم نے پہلے سنی ہے، بار بار سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے ذہنوں میں پختہ ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنا بھی اللہ کی رحمت سے نصیب ہوگا۔ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی۔ میں راولپنڈی سے ملک ضمیر بات کر رہا ہوں۔ چھوٹا سا سوال تھا کہ صلاۃ تسبیح پڑھنے کے کوئی خاص اوقات ہوتے ہیں یا کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے مکروہ اوقات کے علاوہ؟ جی صلاۃ التسبیح بعض لوگوں کے ذہن میں کہ یہ بڑی راتوں ہی میں پڑھی جاتی ہے، کہ جو کتاب وغیرہ نہیں پڑھتے تو بس وہ دیکھ دیکھ کے ذہن بنا ہوتا ہے کہ بڑی راتوں کے لیے ہے، تو کہ اوقات ہیں، یہ مخصوص ایام ہے، یہ کسی بھی دن پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ جو مکروہ اوقات ہیں، ان مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے، کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، اور جو اوقات مکروہ ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ جو اوقات مکروہ عمومی طور پر 3 بیان کیے جاتے ہیں، لوگوں کے علم میں بھی ہوتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوگا تو اس کے 20 منٹ تک یہ مکروہ وقت ہے۔ اسی طرح ظہوہ کبریٰ سے لے کر زوال تک کا جو وقت ہے دوپہر کے ٹائم، یہ بھی مکروہ وقت ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں یہ بھی مکروہ وقت ہے۔ اس وقت کے اندر تو نہ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ نفل پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی طرح کا کوئی سجدہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو مکروہ اوقات ہیں، ان میں بھی صلاۃ التسبیح نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کے علاوہ چونکہ صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے تو نفل کے لیے اس کے علاوہ اور بھی اوقات مکروہ ہیں، جیسے کہ فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا یعنی سحری کا وقت ختم ہوا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب یہاں پر نفل نماز پڑھنے کی شرعی طور پر پورے فجر کے وقت میں نہ فرائض سے پہلے نہ فرائض کے بعد نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو چونکہ صلاۃ التسبیح بھی نفل نماز ہے لہذا صلاۃ التسبیح اس وقت میں نہیں پڑھ سکیں گے۔ یوں ہی عصر کی نماز جس نے فرض ادا کر لیے اب وہ صلاۃ التسبیح کی نماز نہیں پڑھ سکے گا چونکہ نفل نماز ہے، اور عصر کے فرائض پڑھنے کے بعد نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، باقی دن کوئی خاص نہیں ہے کہ بڑی راتوں میں پڑھی جائے، ایسا نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صلاۃ التسبیح کی ترغیب دلائی، اور اس میں کوئی وقت کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے، وہ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر دوسرے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک ہفتہ چھوڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر ہمارے یہاں عمومی طور پر دیکھا یہی گیا ہے کہ جب صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے تو بڑی راتوں میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ عام طور پر لوگوں کو طریقہ معلوم نہیں ہوتا، جب بڑی راتوں میں پڑھی جاتی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، پڑھنے میں ذرا سہولت ہوتی ہے تو اس اعتبار سے پڑھ لیتے ہیں، ورنہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حضور میسیجز بھی بہت سارے ہیں، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا روزوں کی بھی کوئی قضائے عمری ہوتی ہے؟ اصل میں یہ سوال غالباً یوں پوچھ رہے ہیں کہ نمازوں کے حوالے سے مشہور ہے قضائے عمری، قضائے عمری تو ہوتی ہے لیکن وہ جو مخصوص جمعۃ الوداع کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دن میں گٹھی پڑھ لی تو ساری معاف ہو گئی، تو کیا نمازوں کے حوالے سے تو مسئلہ سنتے ہی رہتے، تو کیا روزوں کے حوالے سے بھی کچھ ایسا ہے؟ دیکھیں اولاً تو یہ کہ جو نماز قضا ہو گئی کسی کی وہ اس نے ادا کرنی ہے، زیادہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو قضائے عمری کے الفاظ کے ساتھ اس کو تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کے روزے بھی رہ گئے ہیں تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے جتنے روزے اس کے رہ گئے ہیں وہ سارے کے سارے روزے رکھے گا۔ اور جو ایک بات معروف ہے، مشہور ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے اندر جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت کچھ طریقہ وغیرہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ پڑھ لیں گے تو ساری کی ساری جتنی بھی قضا نمازیں ہیں گویا کہ ادا ہو جائیں گی۔ وہ طریقہ کار غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام نمازیں پڑھنا ضروری ہے، یوں ہی جتنے روزے قضا ہوئے ہیں سب کے سب روزے اب قضا کرنا ضروری ہے، یعنی رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہاتھ پر اگر انک لگی ہو یا وائٹنر وغیرہ کچھ لگا ہو تو ایسی حالت میں وضو ہو جائے گا؟ ہاں دیکھیں، اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کام ہی اس طرح کے ہوتے ہیں، جیسے ایک شخص کلر کرنے والا ہے، اب جب وہ کلر کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پر آئل پینٹ یا دیگر اس طرح کی چیزیں لگ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورتیں آٹا گوندتی ہیں تو ان کے ناخنوں میں آٹا وغیرہ لگا رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر ایسی چیز لگی رہ جاتی ہے جس کو اتارنا کافی دشوار ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے شرعی حکم یہ ہے، یعنی جن لوگوں کا کام ہی یہی ہے ان کے اعتبار سے شرعی حکم یہ ہے کہ اب یہ اس کو اپنی بھرپور کوشش کریں گے اتارنے کی کہ اس کو اتار لیں، جتنا ممکن ہو
बगैर ज़रर के, बगैर तकलीफ पहुंचाए। अब कलर वाले को ये हुक्म नहीं है कि अब वो नहीं उतर रहा तो ब्लेड के साथ उतारना शुरू कर दे, इस तरह की कोई कैफियत इख्तियार करे, और उसको ये हुक्म नहीं है। उसने अच्छी तरह से, जैसे बाज़ औक़ात जो मिट्टी का तेल होता है उससे ये लोग हाथ धोते हैं, उससे काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो जाता है कलर, मगर फिर भी कलर लगा रहता है। इनको अब इजाज़त होती है कि ये वज़ू करके नमाज की अदायगी कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरे काम करने वाले हैं उनके लिए भी ये हुक्म है कि किसी, जैसे आटा है औरतों के लिए या दीगर, तो उनको भी यही हुक्म है कि जितना बगैर ज़रर के, बगैर तकलीफ पहुंचाए उसको छुड़ा सकते हैं छुड़ाएं, और फिर वज़ू करके नमाज की अदायगी कर लें। आपने सवाल किया था इंक के हवाले से। स्याही उमूमी तौर पर तो ऐसी ही होती है कि स्याही लगी हुई हो तो उसकी तय नहीं जमती, ठीक है, बारीक उसके नीचे पानी पहुंच जाता है, सही, उसमें तो शरई तौर पर कोई हर्ज नहीं है। हाँ, बाज़ औक़ात जैसे वाइटो टाइप कोई चीज़ है या किसी ने एल्फी का कोई काम किया, अब उसके हाथ पर लग गई, तो इसके बारे में भी शरई हुक्म यह है कि अपनी भरपूर कोशिश करेगा उसको हटाने की, और जितना बगैर तकलीफ के, बगैर ज़रर के जितना उसको हटा सकता है वो उसको हटाएगा। क्योंकि बिलखुसूस एल्फी का, जैसे अगर किसी ने घर में कोई छोटा मोटा काम किया, एल्फी लग गई, नमाज का टाइम हो गया, तो अब उसको हटाना बाज़ औक़ात काफ़ी दुश्वार होता है, और उसको ज़बरदस्ती करेंगे तो जो है वो स्किन ही साथ उतर जाएगी। ठीक है, तो अब इसको भी इजाज़त है कि ये वज़ू करके नमाज की अदायगी कर सकता है। ठीक है जी, एक कॉल चलाइएगा। मेरा सवाल है, अगर इंसान ने रोजा रखा हो तो अगर रोजे की हालत में इंसान की तबीयत खराब हो जाए तो क्या उस हालत में इंसान टीका लगवा सकता है? इंजेक्शन का सवाल एक दफ़ा फिर आया कि रोजे की हालत में तबीयत खराब हो जाए तो टीका यानी इंजेक्शन लगवाया जा सकता है। देखिए, रोज़े की हालत में अगर ऐसी कैफियत हो गई है कि अब मेडिसिन इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया है, सही, तो चूंकि इंजेक्शन के हवाले से उलमा ने यह फरमाया कि इंजेक्शन लगाएंगे तो उसूल व ज़वाबित के एतबार से इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है, जब इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, अगर उसके अलावा कोई मेडिसिन वगैरह ये लेगा, पानी के साथ ले या वैसे ही ले, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। तो इसमें इसके लिए ये सहूलत है कि तबीयत ऐसी ख़राब हो गई है तो डॉक्टर से ये मशवरा करें कि अगर इंजेक्शन वगैरह से काम चल सकता है तो इंजेक्शन लगा दें, ताकि इनकी जो तबीयत है वो भी ठीक हो जाए और रोज़ा भी बाकी रहे। इंजेक्शन वगैरह अगर लगाएंगे तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। ड्रिप से क्या हुक्म होगा? ड्रिप के हवाले से ड्रिप का भी शरई हुक्म यही है कि अगर किसी ने ड्रिप लगवाई तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, यहाँ पर एक सवाल ज़रूर जहन में आएगा कि इंजेक्शन में तो बहुत थोड़ी सी मेडिसिन होती है और ड्रिप तो एक एतबार से पूरी पानी की बोतल ही होती है, दीगर उसमें इंजेक्शन वगैरह भी डालते हैं। तो देखिए, बात यह है कि जो शरीयत के अहकाम हैं हमने उनको शरीयत के एतबार से ही देखना है। सही। किसी भी शरई हुक्म को जब हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि उस शरई हुक्म के बारे में उलमा ने कुरान और हदीस को मद्देनज़र रखते हुए जो उसूल व ज़वाबित बयान किए हैं, उसी उसूल व ज़वाबित के तहत ही हम उस मसले को देखेंगे। सही। और जब हम उस उसूल व ज़वाबित के मुताबिक देखेंगे तो ना इंजेक्शन से रोज़ा टूटेगा और ना ही ड्रिप लगवाने से रोज़ा टूटेगा। हाँ, अपने आप खुद से सोचना शुरू कर दें कि नहीं, ये कैसे हो सकता है कि पूरी एक पानी की बोतल इंसान के जिस्म के अंदर चली जाए, मुंह से तो वो एक घूंट भी ले, एक कतरा भी उसके हलक से नीचे उतर जाए तो आप कहते हैं रोज़ा टूट जाएगा। तो अब अगर पूरी की पूरी ड्रिप लगा दी तो अब उसका रोज़ा क्यों नहीं टूट रहा? तो ये हमारी अक्ल में आने वाली एक बात है। सही। तो मुसलमान को यही हुक्म है कि वो अपनी अक्ल को पीछे रखेगा, शरई अहकाम को देखेगा, शरई अहकाम को मद्देनज़र रखेगा, शरई अहकाम के जो जो उसूल व ज़वाबित बयान किए गए हैं उन्हीं उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए जो शरई हुक्म है उसको तस्लीम करना है। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। एक कॉल चलाएगा। मेरा सवाल यह है कि हालत एहराम में मुंह में छोटी इलायची या कोई टॉफी वगैरह रखी जा सकती है? हलक खुश्क होता है तो ताकि वह हलक तर रहे, उसका कोई हर्ज तो नहीं है? जी, छोटी इलायची का भी पूछा है और टॉफी का भी पूछा है। देखिए, ज़रूर हर्ज होगा। जब मुंह में इलायची रखेंगे तो पूरे का पूरा मुंह जो है वो खुशबू से भर जाएगा और इन पे ऐसी सूरत में दम लाजिम हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह टॉफ़ी वगैरह है, अगर टॉफ़ी वगैरह में आग का अमल नहीं हुआ, सही, यानी जब उसको पकाया जाता है तो एक बाकायदा हीट वगैरह दी जाती है बाज़ चीज़ों को, तो अगर वो वाला अमल वहाँ पर भी नहीं हुआ तो ऐसी सूरत में, इस सूरत में भी दम लाजिम आएगा। अब ये पता तो चलेगा नहीं कबल हुआ कि नहीं हुआ, लिहाजा बचा जाए। जी जी, टॉफी वगैरह भी ना ली जाए और इलायची को तो वाज़े हुक्म आपने भी। ठीक है जी, एक और कॉल चलाइएगा। सर, मैं कमालिया से बात कर रहा हूँ। मैं एक चीज पूछना चाहता थी जी, अगर कोई इंसान गुनाह करता है उसकी माफी मंगन दी सूरत हाल किस तरह मंगी जावे?
جی پنجابی میں سوال ہے کہ گناہ ہو جائے تو اب معافی کیسے مانگے، اس کی کوئی صورت کیا ہے؟ دیکھیں معافی کی صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے اس کو انسان چھوڑنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا اس گناہ کو چھوڑنا اس بنا پر نہ ہو کہ لوگوں کے ڈر سے اس کا اس گناہ کو چھوڑنا نہ ہو، یا اپنے اعتبار سے اپنے ہی کسی سبب کی وجہ سے گناہ چھوڑنا نہ ہو، گناہ کا چھوڑنا اس اعتبار سے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا گناہ ہے، اب اس گناہ کو ترک کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر بہت جگہ پہ دیکھا گیا کہ کوئی سود کا کام کرتا ہے، کوئی رشوت کا کام کرتا ہے، یا اس کے علاوہ اس سے کوئی کسی طرح کو کوئی گناہ سرزد ہوا، تو اب وہ اس اعتبار سے اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، لوگوں کا میرے بارے میں نظریہ کیا ہوگا، تو اس اعتبار سے بچنا، یہ گناہ سے نہ بچنا ہے اور نہ ہی اس کو توبہ کہا جائے گا۔ توبہ یہی ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس کو یہ سمجھ کر کہ یہ گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا گناہ ہے، اب اس گناہ کو ترک کیا جائے۔ جو پہلے ہوا ہے اس کے اوپر ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم بھی ہو، پکا ارادہ بھی ہو۔ صحیح۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ جیسے بعض اوقات بعضوں کی طرف سے یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بھی شخص اگر گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، جب بھی وہ گناہ کرے گا بشری تقاضے کی بنا پر، جب بھی اس سے گناہ ہوا تو جب بھی یہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے جو توبہ کے دروازے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، جب بھی یہ توبہ کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل جب سچے دل سے توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی۔ انشاءاللہ۔ مگر اس میں اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ایک شخص کو پتہ ہے اس نے گناہ سے توبہ بھی کر لی، اس کو ندامت بھی تھی، پھر اب اس کو پتہ ہے کہ جس وجہ سے اس سے گناہ سرزد ہوا تھا اس گناہ کے اسباب کو ختم نہیں کرتا۔ صحیح۔ اس کو پتہ ہے کہ میں اس فلاں کام کروں گا تو یہ اس گناہ کا سبب ہوگا، فلاں جگہ پر جاؤں گا تو یہ اس گناہ کا سبب ہوگا، ان کو ترک کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتا تھا، اب اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، نماز کی ادائیگی کرنا شروع کر دی۔ اب اس کو معلوم ہے کہ اگر وہی پرانے دوستوں کے ساتھ جا کر بیٹھوں گا اور وہاں جب جا کر بیٹھوں گا تو ان کے سبب سے پھر میں نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ اب بار بار وہاں جا کر بیٹھنا، اس طرح کے جتنے بھی اسباب ہیں، جو بھی گناہ ہے اس کو جو بھی سبب ہے اس سبب کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے، پھر ہی یہ ہوگا کہ اس کو توبہ پر استقامت حاصل ہوگی۔ اب اگر یہ سوچتا رہے کہ نہیں اب میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں وہاں جا کر بیٹھوں گا بھی تو نہیں، جب میں نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے چلا جاؤں گا، تو پھر جب دوستوں کا ماحول ہی ایسا ہے کہ وہ نماز کے لیے کوئی بھی اٹھ کر وہاں سے نہیں جاتا تو یہ بھی پھر انہی کے اندر ہو جائے گا۔ تو اس لیے سچے دل سے توبہ کرے، جو پہلے کی ہے اس پر ندامت بھی ہو، آئندہ بچنے کا عزم مصمم بھی ہو، اور جتنے بھی اس گناہ کے اسباب ہیں ان سب اسباب کو بھی ختم کرے تو انشاءاللہ عز و جل توبہ بھی قبول ہوگی، ندامت بھی قبول ہوگی، اور آگے انشاءاللہ عز و جل گناہ بھی سرزد نہیں ہوگا۔ حضور اس میں ہم آلٹرنیٹ کا بھی مشورہ دے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ سبب تو ختم کر دیا، ایک بری صحبت کو چھوڑا تو اچھی صحبت کا بھی ہم مشورہ دیں۔ اچھا مثال کے طور پر وہ برے چینل دیکھتا تھا اس کو ایک مدنی چینل کا مشورہ دیتے، تو اس طرح بھی ہم اس کو کہیں گے کہ مزید پختگی ہو جائے؟ جی بالکل پختگی ورنہ یہ ہوگا پھر ذہن اس کی طرف مائل ہوگا۔ جیسے ایک مثال بیان کرتے ہوئے جیسے اچھے دوستوں کی طرف چلا گیا، اچھے ماحول کی طرف چلا گیا، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا جو نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اب نماز کا وقت آئے گا، اس کے 2-3 دوست جتنے بھی ہیں وہ سارے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ بھی جائے گا ان کے ساتھ اٹھ کر نماز کی ادائیگی کرے گا۔ تو اس اعتبار سے اپنے ماحول کو درست کرے، اپنے ماحول کو اچھا کرے، اپنی صحبت کو اچھا کرے، کیونکہ جو صحبت ہے یہ ضرور اثر کرتی ہے۔ جب صحبت اثر کرتی ہے، معلوم بھی ہے، یہ نہ سمجھے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو گناہ سے توبہ کر لی ہے، اب آج کے بعد سے میں شراب پینے والے دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا بھی تو میں شراب نہیں پیوں گا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا بھی تو میں ایسے نہیں کروں گا۔ تو اپنے آپ پر اعتماد کر کے نہ بیٹھے، یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے کہ انسان اپنے اوپر اعتماد کر کے بیٹھ جائے، توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد اسباب سے بچنے کی بھی کوشش کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس بات پر مدد بھی طلب کرتا رہے کہ پروردگار مجھ سے دوبارہ گناہ سرزد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد کو جو ہے وہ طلب کرتا رہے، تو انشاءاللہ عز و جل اسباب بھی ترک کر دے گا، مدد بھی طلب کرتا رہے گا، تو انشاءاللہ عز و جل گناہ سرزد نہیں ہوگا الحمدللہ۔ اور فی زمانہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے یہ بہت ہی پیارا، ایک دوست ہے،
آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں. آپ جہاں پر رہتے ہیں آپ کے اسلامی بھائی آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ کا ماحول اچھا ہو جائے گا, اچھی باتیں سنیں گے, سیکھیں گے, اچھے اعمال کریں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچتے بھی رہیں گے. مدنی چینل الحمدللہ ایک بہت ہی پیارا دوست ہے. فارغ اوقات میں جہاں ہم دیگر چینلز دیکھتے رہے, دیگر چیزیں دیکھتے رہے, گناہ بڑے فلمیں ڈراموں کے اندر جو لوگ مشغول رہے, مدنی چینل کو دیکھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ علم دین بھی حاصل ہوگا اور صحبت بھی اچھی حاصل ہوگی اور اس کے بہت زیادہ فوائد بھی حاصل ہوں گے. رمضان شریف کی آمد ہے اور مدنی چینل رمضان شریف میں بالخصوص خصوصی طور پر مسلمانوں کے اندر علم دین کی آگاہی کے لیے بہت سارے سلسلے لا رہا ہے. تو رمضان شریف بھی مدنی چینل کے ساتھ گزارنے کی نیت فرما لیں. اگر ابھی سے نیت کریں گے تو انشاءاللہ ابھی سے ہی اس کا اجر ملنا شروع ہو جائے گا, اور اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ وہ کام کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ توفیق بھی عطا فرمائے گا. میسیج میں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جیسا کہ بیان کے حوالے سے آپ نے علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے شروع میں ترغیب دلائی ہے, تو اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بیان سنتے ہوئے, ہمارا یہ سلسلہ دیکھتے ہوئے یا کوئی بھی علم دین کی بات سنتے ہوئے درود پاک پڑھا جا سکتا ہے کہ وہ بھی ایک نیک عمل ہے, تو ساتھ ساتھ وہ بھی جاری رہے اور یہ بھی سنتے رہیں؟ دیکھیں بے شک وہ بھی ایک نیک عمل ہے, مگر جو بیان آپ سن رہے ہیں اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں گے, آپ کی زبان ہل رہی ہے, آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تو آپ نے ایک اور کام کرنا شروع کر دیا. اب جو آپ کو سنائی دے رہا ہے وہ آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گا. کانوں میں آواز تو پڑ رہی ہوگی مگر آپ کو ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آئے گا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شرعی مسئلہ بیان کیا گیا ہے آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے. آپ کسی دوسرے شخص کے سامنے وہی مسئلہ جو ہے وہ غلط بیان کر دیں گے, یا کم از کم اتنا ہوگا کہ آپ کو وہ شرعی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. تو چونکہ جیسے بیان سنا جا رہا ہے, دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ سن رہے ہیں, یا دیگر مدنی چینل کے جو سلسلے ہیں, کوئی حدیث بیان کی جا رہی ہے, قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اس کی تفسیر بیان کی جا رہی, توضیح بیان کی جا رہی ہے, تو اس کو ہی اچھے طریقے سے سنا جائے. بس یہ بھی ایک آپ جو سمجھ لیں کہ شیطان کی طرف سے وار ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. بعضوں کا شیطان نیکی کروا کر بھی انسان کا نقصان کرواتا ہے. تو اب جو علم دین کی محفل میں وہ بیٹھا ہوا تھا, وہ سن رہا تھا, سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا, وہاں گناہوں کے متعلق اس کو سمجھایا جا رہا تھا کہ اس طرح اگر گناہ کریں گے اس کا یہ عذاب ہے, اس کا یہ عذاب ہے, تو اس کی توجہ وہاں سے ہٹ جائے گی اور یہ درود پاک پڑھتا رہے گا. تو جب بھی کسی محفل میں بیٹھیں, چاہے مدنی چینل پر ہوں یا ویسے فزیکلی کسی محفل میں بیٹھیں, تو اب درود پاک پڑھنا موقوف کر دیں. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ انہوں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ احرام پر کوئی چادر یا جرسی وغیرہ پہنی جا سکتی ہے, تو کیا یہ درست پڑھا ہے اور صحیح لکھا ہوا تھا وہاں پر؟ دیکھیں جرسی تو نہیں پہنی جا سکتی, یعنی سلا ہوا لباس پہننے کی تو اجازت نہیں ہے. سلا ہوا لباس اگر پہنیں گے تو بعض صورتوں میں دم بھی لازم آئے گا, بعض صورتوں میں صدقے کی صورتیں وغیرہ بھی ہوں گی. سلا ہوا لباس تو نہیں پہن سکتے. ہاں احرام کی ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے, مثال کے طور پر سردی کے ایام ہیں, تو اب احرام کی چادر کے اوپر آپ نے کوئی دوسری ان سلی چادر ہی اوڑھ لی تو اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. جیسے احرام کی حالت میں چاہے حج کا موقع ہو چاہے عمرے کا موقع ہو, احرام کی حالت میں جب انسان سوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چادر اوپر اوڑھ لیتا ہے, تو بغیر سلی ہوئی چادر ہوتی ہے. اسی طرح ویسے بھی کوئی چادر اوڑھنا چاہتا ہے تو اوڑھ سکتا ہے. سویٹر وغیرہ پہننے کی اجازت نہیں, نہ اوپر سے پہن سکتا ہے نہ نیچے سے پہن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. توبہ کے حوالے سے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا, مسائل بتائے, تو کیا بے وضو دعا کرنا اور توبہ کرنا یہ درست ہے؟ دعا مانگی جائے یا توبہ کی جائے بے وضو؟ بالکل درست ہے. بے وضو بھی اگر توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بالکل کر سکتے ہیں, اور یوں ہی بے وضو اگر دعا مانگنا چاہیں تو دعا بھی مانگ سکتے ہیں. بہتر طریقہ تو وہی ہے کہ با وضو ہوا جائے, صحیح, اور 2 رکعت نماز توبہ ادا کی جائے, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ بھی کی جائے. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلا دیجیے گا. جب صبح سحری کے ٹائم سب آدمی کھانا کھا لیتے ہیں, لیکن کھانا کھانے کے بعد اذان جب شروع ہوتی ہے نا, بہت سارے آدمی پانی پینے کے لیے دوڑتے ہیں. ابھی تو اذان ہوئی ہے تو ہم تھوڑا پانی پی لیں, کیا ایسا کرنا جائز ہے یا اس سے پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی یہ ہوتا ہے. جی یہ عمومی طور پر ہوتا ہے ہمارے ہاں, کہ مثال کے طور پر سحری کا جو وقت ختم ہو رہا ہے, مثال کے طور پر 5 بجے سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو اب 5 بجے سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اب کچھ بھی کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کھا پی کر بیٹھ جاتے ہیں, 15 منٹ پہلے فارغ ہو گئے, 15 منٹ پہلے فارغ ہو گئے, اب جو ہی اذان شروع ہوتی ہے
تو اب وہ پانی پینا شروع کر دیتے ہیں کہ اذان شروع ہو گئی جلدی سے روزہ بند کر لیں، تو وہ پانی پینے سے روزہ بند نہیں ہوتا بلکہ وہ روزہ کھلا ہی رہ جاتا ہے، یعنی کہ روزہ ہوتا نہیں ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل اس اعتبار سے دعوت اسلامی نے جتنی زیادہ لوگوں کو آگاہی فراہم کی ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص صبح کے وقت اٹھتا ہے، سحری کا انتظام کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اور اس کے بعد وہ پورا دن بھوکا رہتا ہے، کبھی 15 گھنٹے، کبھی 16 گھنٹے، کبھی 14 گھنٹے وہ بھوکا رہتا ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اور حالت لوگوں کی یہ تھی کہ چونکہ روزہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ صبح سے لے کر مغرب کی نماز تک آپ نے کھانے پینے اور دیگر وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے رکنا ہے، ٹھیک ہے، مگر جب وقت ختم ہو گیا شریعت نے کہا کہ 5 بجے آپ نے کھانا پینا ختم کر دینا ہے، صحیح، مگر آپ نے 5:01 تک آپ کھاتے رہے تو آپ کا روزہ ہوا ہی نہیں، اب سارا دن بھوکے رہے، سارا دن بھوکے پیاسے رہے اور روزہ نہ ہوا۔ اور ایک تو یہ کہ روزہ نہ ہوا، پھر ظاہر ہے روزے کی اہمیت بھی ہے، روزہ فرض ہے کہ آپ کا روزہ نہ ہوا اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا۔ ایک تو یہ ہے کہ روزہ نہ ہوا اور ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے اس روزے کی بعد میں قضا کر لی، ایک تو یہ کہ روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھا نہیں گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور یوں ہی جو ہے وہ 10 سال کے، 15 سال کے، 20 سال کے روزے رکھ لیے، اور یہی طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا تھا کہ بس اذان ہوگی تو اذان کے وقت میں ہی روزہ بند کیا جائے گا۔ اذان تو پورا سال ہی ہوتی ہے، تو جو اذان دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے نماز فجر کے لیے، یعنی وہ روزے کا وقت ختم ہو روزے چکا کا وقت ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے، روزے کے وقت کے اندر ہی اگر اذان دی جائے، روزے کا وقت ختم نہ ہوا ہو اسی میں اگر اذان دے دی جائے تو اذان ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو جب روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر ہی اذان دی جاتی ہے۔ اب وہ اذان 2 منٹ بعد بھی ہو سکتی ہے، فوراً بھی ہو سکتی ہے، فوراً 3 بھی منٹ ہو بعد سکتی ہے، کسی بھی، جی 5 منٹ بعد بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹھیک ہے، بعض اوقات فوراً بھی اذان ہو جاتی ہے، تو مگر اذان ہوتی اسی وقت ہے جب روزے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل ایک تو دعوت اسلامی نے اس بات کی آگاہی بھی فراہم کی، اور دوسرا ایک دو اور آسانی بھی فراہم کی۔ وہ آسانی کون سی ہے؟ وہ آسانی یہ کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ روزے کا وقت کب ختم ہو رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، آپ کو مختلف طرح کے پمفلٹ ملیں گے، لوگ اپنے کاروبار کی اشتہار کے لیے اپنا کاروبار کا نیچے دکان کا پتہ وغیرہ لکھ کر اور چھاپ دیتے ہیں کہ یہ اس مہینے روزے کی ٹائمنگ یہ ہے، روزہ کہیں سے بھی لیا انہوں نے کہاں سے بھی لی ہو، روزہ اتنے بجے بند ہو جائے گا اور اتنے بجے افطار ہوگا۔ اور یہ دیکھا گیا ہے اور یہ حقیقت پر مشتمل بات ہے کہ اکثر ان میں سے ایسے ہی ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑا کام کیا کہ ہمیں نمازوں کے اوقات دے دیے کہ فجر کی نماز کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے، فجر کی نماز کا ٹائم کب ختم ہو رہا ہے، ظہر کب شروع ہو رہی ہے، کب ختم ہو رہی ہے، اور بے شمار مقامات کے جو ہے وہ ہمیں یہ مل گئے ہیں۔ اینڈرائڈ موبائل میں ہم مدنی چینل پر باقاعدہ چل رہا ہوتا ہے، مقامات کی پٹی چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اینڈرائڈ موبائل وغیرہ ہیں، ان میں بھی ہے، آپ دعوت اسلامی کی سائٹ سے پریئر ٹائمنگ کی جو ایپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ کسی بھی مقام پر ہیں، آپ سفر میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہاں کا وقت آپ کو معلوم نہیں ہے، مگر وہاں آپ اپنی لوکیشن ڈال دیں کہ میں اس جگہ پر موجود ہوں، بعض موبائلز میں لوکیشن بھی آ رہی ہوتی ہے، آپ اپنی لوکیشن ڈالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ روزہ کھلنے کا ٹائم ہوا یا نہیں ہوا، سحری کا ٹائم ختم ہوا یا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو جب 14-15 گھنٹے بھوکے رہنا ہے، گرمی کے دن بھی ہیں، تو اس بات کی احتیاط بہت زیادہ لازم ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بہت اچھے سافٹ ویئر کی طرف مفتی صاحب نے توجہ دلائی۔ یہ صرف رمضان شریف ہی کے لیے نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی چونکہ ہم نماز تو پڑھتے ہی الحمدللہ، اور ہر وقت اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں موجود ہوں اور اذان سن کر مسجد میں آ پائیں، ممکن نہیں ہوتا، سفر بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ گھر میں ہی ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے ہمیں نماز کے اوقات معلوم کرنے کی حاجت ہوتی ہے، بعض جگہ اسپیکر کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہوتی، تو الحمدللہ یہ اپلیکیشن پریئر نماز کے حوالے سے جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ بہت ساری اپلیکیشن دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے بنائی ہے، آپ خاص اس اپلیکیشن کو لکھیں، پریئر ٹائمز کے نام سے لکھیں تب بھی یہ نکل آئے گی، یا پھر دعوت اسلامی ایپس یہ لکھیں گے تو انشاءاللہ مجلس آئی ٹی نے جو اپلیکیشنز بنائی ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ بھی نکل آئیں گی، تو اس میں یہ پریئر کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، اوقات صلات کے حوالے سے الحمدللہ یہ اپلیکیشن موجود ہے اور بہت زیادہ عام ہے، بہت سارے مسلمانوں نے اس کو اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے۔ اس میں آپ سمت قبلہ یعنی قبلہ کس طرف ہے وہ بھی معلوم کر سکتے ہیں،
قضا نمازوں کا حساب وغیرہ لگانا ہو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، 5 وقت کے اوقات نماز کے آج کے چاہیے تو وہ بھی نکل آئیں گے، پورا سال کے چاہیے تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس اپلیکیشن کے ذریعے حاصل ہو جائیں گے۔ تو بہت ہی فائدہ مند مفید ہے۔ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو اسی کے اندر اس کی رابطے کے نمبر وغیرہ میل آئی ڈیز بھی موجود ہیں، آپ اس کے ذریعے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور رمضان کے حوالے سے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ مدنی چینل پر جو یہ نیچے آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں جس کو ٹکر کہتے ہیں، پٹی کہتے ہیں، یہاں پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں اور بہت سارے شہر الحمدللہ ان کی سحری کا وقت بھی چلایا جاتا ہے اور افطار کا وقت بھی چلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ مجھے جو یاد پڑتا ہے دیگر ممالک کا جب اوقات ہوتے ہیں تو وہ بھی انگلش کے اندر یا دیگر زبانوں کے اندر مدنی چینل کی اسکرین پر دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی اپنی سحری اور افطاری کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مزید کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ اگر بازو اتنے تنگ ہوں اس کا کپڑا کے اوپر نہ ہوتا ہو تو کیا کپڑے کے اوپر ہی پانی بہا لینے سے وضو ہو جائے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی حضور ایسا ہو جائے گا؟ جی بالکل ایسا ہو جائے گا جبکہ واقعتاً پانی پہنچ جائے۔ وضو میں جب اعضاء دھونے کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ وضو میں فلاں فلاں عضو کو دھونا ہے، جیسے چہرہ دھونا ہے، بازو دھونے ہیں کونی سمیت، تو اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ کم از کم 2 قطرے پانی ہر جسم کے اس حصے پر پہنچ جائیں جس کا دھونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص ایسا کرے گا، یعنی اس کے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، کپڑے اب چاہے باریک ہوں چاہے موٹے ہوں، موٹے کپڑے ہیں تو بہت زیادہ پانی بہانا پڑے گا، باریک ہیں تو کم پانی بھی پہنچ جائے گا۔ تو اس طرح بھی اگر بعض اوقات وضو میں اگر کوئی تکلیف ہو کہ ایسی اس وجہ سے کہ بازو اوپر نہیں ہو پا رہا، کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے، تو یوں بھی وضو کیا جا سکتا ہے، وضو ہو جائے گا، مگر بہت زیادہ احتیاط چاہیے ہو۔ اگر گھر میں ہے اور اکیلا ہے واش روم وغیرہ تو قمیض اتار کے پھر تسلی سے وضو کر لیں، اس پہ پانی بھی ضائع ہوگا اور تسلی ہوگی نہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے، یعنی یہ طریقہ وہیں اختیار کیا جائے جہاں اور کوئی راستہ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ وضو کرنا پڑے گا، تو اس لیے وہیں پر یہ طریقہ اختیار کیا جائے جہاں پر اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ لیکن کپڑے بھی ایسے سلوائے جائیں کیونکہ نماز تو پڑھنی ہے روزانہ، کہ ہمیں یہ موقع آئے ہی نہیں کہ ہمیں اس طرح کرنا پڑے، اس چیز کی بھی احتیاط ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ کل بھی دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ براہ راست نشر کیا جائے گا۔ کل بدھ ہے اور بدھ کو 2 مرتبہ الحمدللہ یہ سلسلہ دیکھا جاتا ہے، صبح 8:15 بجے اور شام کو انشاءاللہ عز و جل اسی وقت آپ دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ دیکھ سکیں گے۔ رمضان شریف میں انشاءاللہ دارالفتاء اہل سنت کا جو سلسلہ ہے وہ خصوصی ٹرانسمیشن جو اب کی رمضان شریف کی ہوگی، اس میں دن 2 بجے سے 3 بجے کے درمیان علاوہ جمعۃ المبارک اور اتوار، جمعۃ المبارک اور اتوار کے دن یہ سلسلہ نہیں ہوگا۔ اتوار کو انشاءاللہ احکام تجارت جو حسب معمول مغرب میں ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آپ 2 سے 3 بجے اتوار کے دن دیکھ سکیں گے۔ بقیہ جو ایام ہیں ان میں آپ دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ ملاحظہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ رمضان کی صدا آ رہا ہوں میں،